अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम एक और इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन है ये देखेंगे। आई डिस अप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये एक वोल्टायर फ्रेंच राइटर थे, उनकी एक ये कोटेशन थी। उन्होंने ये लिखा था और वो एक ऐसे राइटर थे जो कि 18th सेंचुरी की जो इनलाइटनमेंट का एरा था उसके अंदर उनका बहुत ही क्रिटिकल रोल था। तो आज हम इसके ऊपर अपना जो एसे है उसको जनरेट करेंगे और वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम जी। वोल्टायर जो था फ्रेंच राइटर हु वाज एम्बॉडीमेंट ऑफ 18th सेंचुरी एनलाइटनमेंट once famously stated, I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say. इसके अंदर वो कहना क्या चाहता है, वो बेसिकली उसका जो मकसद है उसका ये कहने का, वो ये कह रहा है कि मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन आई विल डिफेंड व्हाट यू वांट टू से। मतलब कि मैं आपका जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो ओपिनियन है, ठीक है, मैं उसको डिफेंड करूंगा टिल माई डेथ। ठीक है, मतलब कि मैं इस चीज से एग्री करूंगा, मैं ये चीज आपको ज्यादा से ज्यादा इंश्योर करवाने की कोशिश करूंगा कि यू हैव द राइट टू से, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है या बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये इस चीज़ के ऊपर है कि आप बोल सकते हैं, आपका जो आइडिया है, आपकी जो ओपिनियन है वो किसी के साथ डिफरेंस भी हो सकती है और आप बात कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट encapsulates the essence of democratic society that values freedom of speech even in face of disagreement। कि आपके मुल्क के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो बात है उससे डिसएग्री भी किया जा रहा है, ठीक है, या आप स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट भी जा रहे हो, स्टिल यू हैव अ राइट टू से। ठीक है, जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, इन्होंने जब कहा तो इनके ऊपर कंस्पायरेसी केसेस जनरेट कर दिए गए। सिमिलरली अमेरिका के अंदर एडवर्ड स्नोडन, उसके अलावा वो जो एक जूलिया सांज ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, इसके अलावा मतलब कि जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के जो विसल ब्लोअर्स होते हैं जो स्टेट के नैरेटिव के अगेंस्ट जाते हैं, उनको फिर बैन करने या उनको साइलेंस करवाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो ऐसे है, ये जो स्टेटमेंट है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुकम्मल आज़ादी देती है। अब इसके ऊपर होता क्या है, इसको हम फर्दर देखते हैं कि हमने इस ऐसे को किस तरीके से लेके जाना है। आइडियाज अप्रूव, अब इसको हमने सपोर्ट किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसके ना अब हमने एडवांटेजेस बताने हैं कि मतलब कि ये जो आप बात कर रहे हैं, जारी बात है, मैं एक चीज़ से अगर फॉर एग्जांपल मैं डिनाई करता हूँ या मैं उसको डिसअप्रूव करता हूँ, लेकिन मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसका एक सपोर्टर हूँ। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के फायदे क्या हैं, हमने इसके ऊपर बात करनी है। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स हिस्ट्री से उठा लेंगे, कुछ रियल टाइम्स की लिख लेंगे, और उनके हम पैराग्राफ्स बना के हम अपना ये जो एक ऐसे है उसको डिफेंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं जी, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। लेट्स सपोज कि आपने कुछ कहा और मैंने उसको डिफेंड किया, सॉरी मैंने उससे डिसएग्री किया। अब हमारी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कहूँगा कि नहीं मैं ठीक हूँ। हमारी जब डिबेट होगी तो हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे एक दूसरे को। आप कोई आर्ग्यूमेंट देंगे, मैं फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट दूंगा, फिर आप आर्ग्यूमेंट देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो है एक इंटेलेक्चुअल स्किल है वो इंक्रीज हो रही है, हमारी डिबेट्स ज़्यादा हो रही हैं, और हमें इससे क्या फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे जो आइडियाज़ हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। सिमिलरली जॉन स्टुअर्ट मिंट, ये एक फिलोसफर्स थे, उन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी, ही आर्ग्यूज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच एंड मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज। उसने कहा कि जब आप ओपनली इंगेज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको हम रिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जो बायसनेस होती है उसको हम चैलेंज कर रहे होते हैं, और हम जो कम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप डिबेट करेंगे, आपके दोस्त होंगे, कोई आपके यार होंगे, आपके बहन भाई, आपके फैमिली, तो उनके अंदर ना जब आपका कोई स्कॉलरली जो फ्रेंड्स होंगे वो जब आपके साथ बैठ कर डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपकी
آرگیومنٹس کے اندر، آپ کے انالیسس کے اندر بہت بہتری آتی ہے اس کی. ریزن کیا ہوتی ہے؟ آپ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں. سملرلی دوسرا ان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ چیلنج دا اسٹیٹس کو. جس طرح اب پاکستان کے اندر کرنٹلی ہم کیا کر رہے ہیں، وہ جو ایک ہوا بنی ہوئی تھی، ایک جنریٹ کیا گیا تھا کہ ایک جو پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، اور یہ بالکل مطلب کہ جو ہمارا فریڈم آف سپیچ اور وہ سارا کچھ چل رہا تھا، لیکن نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان اس ٹائم ڈیموکریٹک انڈیکس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیمی جو ڈیموکریسی ہے، یا ایک ہائبریڈ ڈیموکریسی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم، ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. سملرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر بین کیا جاتا ہے انٹرنیٹ، آپ کے ملک کے اندر فریڈم آف سپیچ پراپر نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر مختلف قسم کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی پراپر جو ہے ان کے اندر جو الائنمنٹ ہے، ان کی جو کوہرنس ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو ڈیموکریٹک جو ویلیوز ہیں یہاں پر نہیں پراپر کی جاتی. اب اس کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا کہ جو ڈس اپروو کر رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہے اس کے اگینسٹ جو جا رہے ہیں. اسی طرح جو ایک بی اینتھونی، یہ امریکن اسکالرس تھیں، ایجوکیشنسٹ تھیں اور فیمنسٹ تھیں. انہوں نے سفریج موومنٹ جو یو ایس کے اندر سٹارٹ ہوئی تھی 90s کے اندر، ان کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا. اب اس ٹائم عوام کیا تھی، وہ یہ سوری عوام بھی اور لیڈرشپ بھی، وہ زیادہ تر یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ ان کے اگینسٹ گئی. اور ود دا پیسج آف ٹائم پھر عوام کے اندر بھی شعور بیدار ہوا، اور الٹیمیٹلی 1920s کے اندر وومن کو سفریج جو تھا، ان کو جو رائٹ ٹو ووٹ تھا وہ مل گیا. سملرلی فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ یہ اٹ از امپیرٹیو فار اپ ہولڈنگ ڈیموکریسی، بیکاز یہ ایک ڈیموکریٹک ویلیو ہے. تو جہاں جہاں پر یہ ہوگی، ابھی آپ دیکھیں نا دنیا کی جتنے بھی میجر ڈیموکریسیز ہیں، آپ G20 کو دیکھ لیں، یا G7 کو کہا جاتا ہے موسٹلی کہ وہ ورلڈ کی بڑی جو ڈیموکریسیز ہیں. تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، انہوں نے اپنا جو ایک سٹانس بنایا ہوا ہے، ان کی جو ایک سافٹ پاور ہے، جسے کہتے ہیں آئی آر کا یہ کنسیپٹ ہے سافٹ پاور کا. تو وہ کس کو لیتے ہیں؟ وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو لیتے ہیں کہ ہم فریڈم آف سپیچ کی، ہم وومن رائٹس کی، ہم ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جو ایک فریڈم ہے ود رسپیکٹ ٹو انٹرنیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ وہاں پر ریلیجن کی آزادی ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، مائنورٹیز کو زیادہ سے زیادہ ان کو پرووائڈ کیا جاتے ہیں، فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک ویلیوز کو اپ ہولڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کو فردر پڑھ بھی لیجئے گا کہ میں نے ویسے بیسکلی یہی لکھا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. سملرلی اگر آپ فردر دیکھیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فریڈم آف سپیچ دیتے ہیں، تو آپ اگر اگلے بندے کو کہتے ہیں کہ یس یو آر آن دا رائٹ سائڈ، اور آپ کو اجازت ہے آپ بولیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ اسے رسپیکٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے آئیڈیاز کے اندر کنفلکٹ بھی ہوگا تو ایک ایسا بریج جنریٹ ہو جائے گا کہ جس سے آپ اس جو گیپ ہے، وہ جو ایک کنفلکٹ ہے، اس کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں. لائک اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر فار ایگزامپل میں اسے بولنے ہی نہ دوں، میں اسے کہوں نہیں یار، یو آر رانگ اینڈ آئی ایم رائٹ. ٹھیک ہے، تو پھر تو ہمارا جو وہ کنفلکٹ ہے وہ وائڈر ہوگا، وہ گیپ بڑھے گا، ہمارے درمیان کوئی بھی کلیبریشن نہیں ہو سکے گی. لیکن اگر میں اسے کہتا ہوں کہ یار آجا بیٹھ جا، بات کرتے ہیں، بیٹھ کے ہم مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے درمیان جو ایک کلچر آف ڈائلاگ ہے وہ انکریز ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جنریٹ ہوگا، اور اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے جو وہ کنفلکچوئل آئیڈیاز ہیں وہ رک جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم کوہرنس والی سائڈ پہ آ جائیں گے. سملرلی فردر کیا ہوتا ہے جی؟ رائٹ آف، اور یہ ایک فریڈم آف اسپیچ کیا ہے؟ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز کے اوپر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز اٹ از اے ہیومینیٹیرین رائٹ، ہیومن رائٹ کے اندر یہ آتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو ہمیں یہ ایک حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جو بات ہے وہ کہہ سکیں اور سنا سکیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی جو ایڈوانٹیجز تو ہم کچھ دیکھ سکیں. اب اس کی نا ہم ریئل ٹائمز کے اندر جو ایگزامپلس ہیں ان کو دیکھتے ہیں، یا اوور آل ہسٹری کے اندر سے سب سے پہلے لیتے ہیں. سب سے پہلے پہلی ایک جو ایگزامپل ہے وہ ہے مباہلہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں کرسچنس جو تھے انہوں نے
کچھ وہ کیا تھا، چیلنج کیا تھا، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کی آیت مباہلہ بھی ہے قرآن پاک میں بھی، کہ آپ اپنی عورتیں نائیں، ہم اپنی عورتیں نائیں گے، آپ اپنے مرد نائیں، ہم بھی اپنے مرد نائیں گے، اور ہم آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو حق پہ ہوگا وہ فتح یاب ہوگا۔ تو اس کے اوپر وہ پھر گئے تھے، اور جب وہ واپس گئے تو ان کے جو بچے تھے، یا ان کے جو مطلب کہ جو ینگ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں پر ڈسکشن کیوں نہیں کی، یا آپ نے وہ مبالغہ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیکاز ہی از آن دا رائٹ، مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے کہ ہی از آن دا رائٹ، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے اگلے بندے کو ایک اجازت دی کہ یس ہی ہیز دا اوپینین، اور وہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فردر وہ نہیں مانے تھے، ان کی اپنی ریزنز تھیں، کیونکہ وہ اس ٹائم قبیلے کے سردار تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو سرداری ہے وہ جائے۔ سملرلی اسلام کے اندر بھی سورہ بقرہ واس نمبر 256، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، مطلب کہ آپ کو زبردستی کسی کے ساتھ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگلے بندے کی اجازت، اگلے بندے کو اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی پروگریسو ایرا ان یو ایس اے کے اندر بہت سی ایسی یہ 1880 سے لے کر 1880 سے 1920 کا جو ایرا ہے، اس کو پروگریسو ایرا کہتے ہیں۔ تو یو ایس کے اندر نا بہت سی ایسی جگہیں تھی جہاں پر ہیومنس کے اوپر، جہاں پر لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، انڈسٹریز کے اندر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو بہت سے ایسے اسکالرز اٹھے، انہوں نے کتابیں لکھی، اور کتابیں لکھ کے انہوں نے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا، فریڈم آف جو اسپیچ تھی اس کو انہوں نے یوز کرتے ہوئے عوام کو اور اوورال لیڈرز کو یہ باور کرایا کہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس ٹائم کے فرعونوں کے ساتھ لڑے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، یو ایس کی وہ جو 1900 سے 1920 تک یہ جو ایرا تھا، اس کو کہتے تھے بومنگ ٹوینٹیز، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت زیادہ بوم کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ وومن رائٹ موومنٹس ان یو ایس اے، جس طریقے سے یو ایس کو کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، انتھونی کی ایک بک تھی، اب مجھے ان کا نا ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، اس کے علاوہ بیٹی فرائڈن، ان کی ایک بک تھی فیمنن مسٹری، یہ بھی ایک خاتون تھی جنہوں نے وومن رائٹس کے اوپر بات کی۔ سملرلی اب یہ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1400 سال پہلے اسلام نے یہ لا، یہ رائٹ جو تھا وہ دے دیا تھا۔ ایون کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی شادی کے بارے میں بھی یہ بتایا کہ جو لڑکی ہے اس سے پوچھ کے کرو، رائٹ آف چوائس ان کو دیا۔ سملرلی ایون کہ قرآن پاک کے اندر لونڈیوں کو بھی اجازت ہے، ابھی آج میں سورہ نور پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ لونڈیوں کو بھی اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو آپ ان کو اجازت دیں اور وہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ فریڈم ہے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ڈیسیژن، ہر لحاظ سے۔ سملرلی سیول رائٹس موومنٹس جو مارٹن لوتھر کنگ نے فردر وہ کیا تھا، اور ابھی بھی ان کے یو ایس کے اندر بلیک لائفز میٹرز کا ایشو چل رہا ہے، انڈیا کے اندر مائنورٹیز کا ایشوز، پاکستان کے اندر بینز ہو جاتے ہیں، کبھی میڈیا بین کر رہے ہیں، کبھی اوورال لوگوں کو نہیں بولنے دیا جاتا۔ تو یہ جو سارے ایشوز ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی پولیٹکس، اور پولیٹکس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، جس میں ایک کنسیپٹ ہے اسٹیٹزم کا، کہ اسٹیٹس آر دا پرنسپل ایکٹرز، تو اسٹیٹس جو کرتی ہیں وہ صحیح کرتی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں وہ اوورال فلاسفرز نے بھی، جو ہمارے شاعر حضرات ہیں انہوں نے بھی، اور اوورال ہماری کتابیں بھی، اوورال ہمارے جو ریلیجنز ہیں وہ بھی ہمیں ہر لحاظ سے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اسٹیٹس کے جو پاور ہوتی ہے، جو اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ریئلسٹ کے ہینڈس میں ہوتی ہے، اور ریئلسٹ کیا کہتے ہیں کہ پاور کو جو ہے اس کو اتھارٹی کو ہے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے ٹو مینٹین دا اسٹیٹس اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹزم کی وجہ سے ہمارے جو ایشوز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اوورال ویسے، اور یہ وائلیٹ بھی کرتے ہیں ہیومن لاز کا، یا ہیومن رائٹس کے لاز کا، جو وہ کہتے ہیں وہ لا بن جاتا ہے، لیکن اوورال ہماری جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اٹ از بینگ سپریسڈ اوورال۔ آپ اگر دیکھیں، چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، چاہے دنیا کی جتنی بھی بڑی ڈیموکریسی ہے، اب یو ایس اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتا ہے، لیکن وہاں کے بھی بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جن کو یو ایس سے نکال دیا گیا، یا اوورال ان کو سزائیں ملی جب انہوں نے اسٹیٹ کے اگینسٹ بولے۔ سملرلی انڈیا کے اندر، سملرلی پاکستان کے اندر، سملرلی چائنا کے اندر، کوئی بھی اسٹیٹ کے نیریٹو کے اگینسٹ جب بھی کوئی بولتا ہے اس کو
نہیں چھوڑتی. آپ سقراط کو دیکھ لیں، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ اس ٹائم اس وقت کے جو خدا تھے یا جو فرعون تھے ان کے خلاف وہ بات کرتا تھا، وہ کویسچننگ کے اوپر، وہ لاجکس کے اوپر بات کرتا تھا. زہر کا پیالہ دے دیا. تو ریزسٹنس ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اوورال جو وولٹائر کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں. آج ہم نے یہ ٹاپک دیکھا، ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اس کے اندر کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. فردر مور مے بی میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر غلط ہوں، تو آپ مجھے صحیح بھی کر سکتے ہیں. مہربانی فرما کے آپ اپنی جو رائے ہے وہ اس جو کمنٹ باکس ہے اس کے اندر شیئر کیجیے گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ، تو ہمیں یاد رکھیے گا.